बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 23 अक्टूबर बुध का दिन, दूसरा वीलॉग और बड़ी अहम खबरें इसमें जो सुप्रीम कोर्ट में बड़े अजीबो गरीब मामलात, बड़ी हलचल मच की। एक तो फुल कोर्ट इजलास में जजेस का शिरकत से इनकार और दूसरा 26 अक्टूबर को हलफ कौन उठाने जा रहा है। अदालतों के बाद अब मार्शल लॉ सोशल मीडिया पर मंसूर अली शाह का आज मुखालफिन को बड़ा दिलचस्प जवाब भी आया और इस्लामाबाद में मामलात कुछ बदलने जा रहे हैं। हुकूमत के दोनों तर्जमान जो सारी बातें जिनकी दुरुस्त साबित हुई पैगाम देते, ये खान के मामलात ठीक होने की खबरें क्यों दे रहे हैं, बुशरा बीबी की रिहाई की खबरें क्यों दे रहे हैं। अब कन्फर्म होगी रुकावट हुकूमत नहीं बनेगी और तारीख भी 26 अक्टूबर की ऑन रिकॉर्ड इन्होंने दे दी। वो क्या मामला मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। हुकूमती चालें जो वो उल्टी पड़ रही हैं। चौथे नंबर वाला किसकी ख्वाहिश थी और ये मामला किस तरफ जाएगा। खान के मामले पर सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को कल ज़ाती हैसियत में बुला लिया गया। ये इंशाल्लाह मामला भी हल होने जाएगा। जय अफरीदी साहब की मुलाकात हुई, रिकॉर्ड तलब हुआ और मखसूस नशिस्तों में काजी साहब उनके जो दो जजेस इख्तलाफी नोट डाल के उस पर दोनों जजेस पर रेफरेंस भी दायर हो गया। जैन कुरैशी का मामला खान के पास और शहबाज शरीफ की हुकूमत का एक नया रिकॉर्ड, 5,000 अरब का खांचा, पैसा कहाँ गया। इन खबरों की तफसील मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले चीफ जस्टिस यया अफरीदी, जिनका भी नोटिफिकेशन जारी हुआ, हलफ इन्होंने 26 अक्टूबर को उठाना है, लेकिन ये जा रहे हैं कल सऊदी अरब उम्रे पर। अब काजी के फुल कोर्ट इजलास में भी शिरकत नहीं कर रहे और बाकी जजेस भी काजी के फुल कोर्ट इजलास में शिरकत से पहले ही इनकार कर चुके हैं, जिस पर वो मनसूख किया। आपको याद होगा काजी ने तो कहा 20 लाख का खर्चा रहने दो, मनाने की अब कोशिश की जा रही है। मैंने आपको एक टेक्निकल मामला पिछले वीलॉग में बताया था कि मंसूर शाह अपना हलफ अगर 1 नवंबर तक डिले कर दे तो शायद उन्होंने पता नहीं सुन लिया शायद। अब ये उम्रे पर जा रहे हैं तो कायम मकाम चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह बनेंगे। यही अफरीदी को उम्रे पे जाते हैं तो हलफ तो उन्होंने उठाना, सीनियर ये हैं। इनके पास बनते हैं 4 दिन 5 दिन। माजी करीब में सरदार तारिक मसूद काजी की गैर मौजूदगी में जब कायम मकाम चीफ जस्टिस बना तो इसने सिविल मिलिट्री ट्रायल का फैसला दिया था। तो मखसूस नशिस्तों का फैसला इन 4 दिनों में हल हो सकता है। कायम मकाम चीफ जस्टिस अगर मंसूर अली शाह हो, ये 26वीं तरमीम का केस भी लगा सकते हैं। तो देखना ये अब करते हैं या नहीं, मेन तो चीज़ ये है। यही अफरीदी ने मेरे ख्याल में एक मौका दे रहे हैं। अदालत से निकलते हुए जो कोर्ट रिपोर्टर से मंसूर अली शाह ने आज बात की कि अल्लाह सब बेहतर करेगा, फ़िक्र ना करें, कंट्रोल कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये चीज़ साबित कर रही है कि कुछ ना कुछ ज़रूर चल रहा है। ये अब उसे इम्प्लीमेंट करते हैं कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि उसके लिए आपको पता बड़ा दिल जुगरा चाहिए। अभी तक इन्होंने कोई ऐसा इनकलाबी काम किया नहीं और फैसला भी तमाम जजेस का तो यही था कि हम अपने फ़ैसलों के ज़रिए जवाब देंगे आइन और कानून के अंदर रहते ही। तो ये मामला तो वैसे आइन और कानून के अंदर ही रहते हुए बहुत कुछ कर सकते हैं इन 4-5 दिनों में। अब देखें कि 26 तारीख से मामलात कहाँ जाते हैं और ख़ास तौर पर ऐसे हालात में देखें जी 26वीं तरमीम इन्होंने बड़ी जल्दी में की है, बहुत सारे ब्लंडर मार के, बहुत सारे। इसमें यया अफरीदी के साथ भी हुकूमत खुश नहीं है, याद रखिएगा मेरी बात, क्योंकि उन्हें लग रहा था इनकार करेंगे और जस्टिस अमीनुद्दीन को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाएंगे। ये इनकी ख्वाहिश वहीं रहेगी और साथ इनकी ख्वाहिश थी कि मुनीब अख्तर और मंसूर शाह ये नाराज़ होकर इस्तीफ़ा दे देंगे। वो मामला भी लटक गया। अब यया अफरीदी ने इन्हें इतनी तकलीफ़ तो ज़रूर देगा जो अदलिया में मामलात चलेंगे। ये मेरी बात आप ज़हन में रखिएगा, लिख के रख लेंगे। चीफ जस्टिस बनाकर हुकूमत ने अपने साथ कोई नेकी नहीं की। ये नई आइनी तरमीम के बाद ये बुरी तरह फंसे हैं और इस जल्दबाजी में जो उन्होंने तरमीम मंजूर की उसमें बहुत बड़े बड़े ब्लंडर हैं। 27वीं तरमीम ज़रूर आने की कोशिश होगी इनकी, लेकिन अब वो हो नहीं सकेगा। ये देखें इन्होंने जो मामला एक सिस्टम बनाया जुडिशल कौंसिल का कि चीफ जस्टिस के साथ 2 सीनियर जज जुडिशल कमीशन के मेंबर होंगे। अब चीफ जस्टिस कौन है, उनके बाद तीसरे नंबर पे वो खुद चीफ जस्टिस है यया अफरीदी, उसके बाद आते हैं अमीनुद्दीन और जमाल मंदोखेल। मंसूर शाह और मुनीब अख्तर तो उसके ऊपर है, दोनों ने इस्तीफ़ा भी नहीं दिया। अब वो 2 मेंबर इसके ऊपर वाले होंगे या इसके नीचे अमीनुद्दीन खान और जमाल मंदोखेल। तो हुकूमत खुद फंस गई कि इसका हल क्या निकालेंगे। सीनियरिटी में तो मुनीब अख्तर और मंसूर शाह हैं। अगर वो बन गए तो फिर आईनी अदालत का कंट्रोल भी उनके पास जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के मामलात भी आपको प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी में देख लें। मैं उसकी मिसाल दे रहा हूँ। काजी अकेला था, उसके साथ मंसूर शाह और मुनीब अख्तर थे। बेंच वो बनाने नहीं देते थे, कोई 2 नंबरी करने नहीं देते थे। काजी ने तंग आके इसीलिए फिल 4 प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के नोटिस मंजूर करवाया था, आपको याद होगा। तो इस तरह के जो ब्लेंडर हैं ये अभी आपके सामने आएंगे और इनके लिए अभी बुरी खबर भी है कि जिन 2 लोगों का ये नाम ले रहे हैं वो 26वीं आइनी तरमीम भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगी कि एक तो उन्होंने जो बेंच को किसी भी ख़ास मुकदमे की समाअत के लिए अगर रोकें तो ये अदलिया की खुद मुख्तारी में रुकावट है, ये चैलेंज हो चुका है। चीफ जस्टिस की तैनाती यया अफरीदी की ये भी चैलेंज हो चुका है और सीनियर जजेस की 65 साल की उम्र रोकना ये भी चैलेंज हो चुका है। और इसके साथ साथ इलेक्शन कमिश्नर का जो अजीबो गरीब मामला इन्होंने बनाया कि इसकी तैनाती में ता हुक्म सानी तक ये मामला है, ये भी गैर जमहूरी अमल है, ये भी सुप्रीम कोर्ट में चला गया।
تو جج تو دیکھیں وہی ہیں جنہوں نے پہلے کیس سنے, جج تو صرف ایک چیف جسٹس بدلا ہے. اکثریتی ججوں کی تو وہی معاملہ ہے جنہوں نے مخصوص نشستوں کا فیصلہ دیا, اور مخصوص نشستوں کے فیصلے میں بھی دیکھیں ان کی بہت بڑی مشکل کیا آ گئی کہ امین الدین اور نعیم اختر افغان, ان دونوں نے جو اختلافی نوٹ قاضی کے ساتھ دیا, قاضی تو نکل گیا, یہ دونوں پیچھے رہ گئے. یہ معاملہ بھی جوڈیشل کونسل میں جا رہا ہے کہ آپ نے کس طرح اکثریتی ججوں کے بارے میں جو ریمارکس دیے, جو نوٹ دیا, اب یہ معاملہ بھی پھنسنے جا رہا ہے. اب دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کو اپنے حق میں بہت سی چیزیں کرنی, انہیں لگ رہا ہے کہ ہر چیز ہم نے کنٹرول میں کر لی ہے, عدلیہ ہمارے پاس آ گئی ہے, اور اوپر سے آ رہا ہے انٹرنیشنل دباؤ, امریکہ کا الیکشن, اور انہیں اطلاع ملی ہے کہ آپ نے اپنے معاملات ٹھیک کرنے ہیں, اور وہ تاریخ ملی ہے 26 اکتوبر. یہ بڑا خفیہ رکھا جا رہا تھا, خان کو بھی نہیں ابھی تک بتایا گیا. اسٹیبلشمنٹ کے دونوں پیغام رسان فیصل واڈا اور راوی حسن, انہوں نے یہ بے نقاب کیا معاملہ, اور یہاں تک کہا ہے کہ بشرا بی بی کی رہائی کا لازمی ہوگی, حکومت اس میں کوئی رکاوٹ نہیں اب ڈالے گی. آج کہہ رہے ہیں بلنڈر ہوا ہے, بہرحال 2 دنوں میں یہ معاملہ سامنے آ جائے گا. دوسرا انہوں نے کہا عمران خان سے جو ملاقاتوں کا معاملہ ہے یہ بھی 26 اکتوبر کے بعد بالکل ٹھیک ہو جائے گا. اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں یہ کیوں کہہ رہے ہیں. اب انہوں نے جو پلان بنایا ہوا ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آیا, اور کیونکہ ان کے بقول کے ابھی تک خان کو پتہ نہیں ہے, یعنی خان نے اس بات کو یہ تو تسلیم نہیں کیا یا پیغام نہیں پہنچایا. لیکن بشرا بی بی کا معاملہ جس طرح یہ تسلیم کر رہے ہیں, اور فیصل واڈا تسلیم کر رہا ہے کہ عمران خان کا معاملہ ٹھیک ہوا, یہ تحریک انصاف کی بہت بڑی جیت ہے ان کے بقول, یا پھر یہ کوئی نیا چورن بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ معاملہ 2-3 دنوں میں ہی حل, 26 زیادہ دور نہیں ہے. ان کی اس واردات کو یہ ذہن میں رکھے کہ یہ اکثر گولیاں بھی دیتے ہیں تاکہ احتجاج کا معاملہ نہ آئے, لیکن اگر یہ لمبی تاریخ دیتے پھر میں شک میں پڑتا. لیکن 2 دن کے بعد کا معاملہ, جہاں تک مجھے معاملہ نظر آ رہا ہے کہ یہ حالات کسی نہ کسی رخ کی طرف جا رہے ہیں, کیونکہ اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں اس میں ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے, ان کی 6 ستمبر کو ایک فیصلہ تھا, عدالت نے آرڈر کیا تھا کہ عمران خان کی ملاقات وکلاء کے ساتھ کی جائے, وہ خلاف ورزی ہوئی تو انہیں عدالت بنتی ہے. اب سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو نوٹس کیا گیا, خصوصی میسج بھیجے گئے, اور پھر ذاتی طور پر اسے طلب بھی کیا گیا کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو بھی یہاں تک کہا گیا کہ اگر آپ نہیں آ سکتے تو فون پہ آ جائیں. لیکن اب یہ معاملہ جسٹس سردار اعجاز اسحاق توڑ تک پہنچانا چاہتے ہیں. اب چونکہ جیسے میں نے کہا 2 دن 26 میں رہ جاتے ہیں, 2-3 دن اتنا زیادہ نہیں ہے. یحییٰ افریدی اب حلف نہیں اٹھائیں گے, جسٹس منصور شاہ آنے والے قائم مقام چیف جسٹس بنیں گے. اب وہ کریں گے کیا, معاملہ تو بڑا ٹیکنیکل ہے. میں نے تو خیر ان دونوں لوگوں سے درخواست کی, آج انٹرویو میں ہے تو میرے پاس بہت سارے سوالات ہیں, دیکھیں اب آتے ہیں کہ نہیں, وہ عام طور پہ تو نہیں آتے. اب جو حقائق کیا ہیں, جو زمینی حقائق یا گراؤنڈ ریالٹی جسے عوام کو جاننا چاہیے, سمجھنا چاہیے, اور اس کا لائے عمل نکالنا چاہیے, تشویشناک معاملہ کیا ہے, وہ خان 20 دنوں سے سولٹری کنفائنمنٹ قید تنہائی میں, سورج کی روشنی تک خان کو نہیں دیکھنے دی جا رہی, ڈاکٹروں سے ملنے نہیں دیا جا رہا, خاندان کے لوگوں سے جو ان کی ٹیم ہے قانونی اس سے نہیں ملنے دیا جا رہا, وکلا سے, اور جان بوجھ کر کیسز کو لٹکایا جا رہا ہے. ان کی صحت کے متعلق بنیادی سہولتیں, خوراک ہے, یہ ان کا جو کھانا ہے, وہ سارے معاملات جو ہیں وہ تشویشناک ہیں. یہ دیکھیں کسی عام قیدی کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو تو یہ تشویش ہوتی ہے. خان سابق وزیر اعظم بھی ہے, پاکستان کا سب سے مشہور اور مقبول پارٹی کا رہنما بھی ہے, جس نے 8 فروری کو 2/4 الیکشن جیتا, کروڑوں ووٹ لیے, اور یہ انسانی حقوق کا معاملہ بھی ہے. اسی لیے پوری دنیا سے جو دباؤ آ رہا ہے, یہ روزانہ ہم آپ کو جو بتاتے ہیں, یہ ساری دنیا سے جو آرٹیکلز آ رہے ہیں, اخبارات میں لکھے جا رہے ہیں. اور خان کے اپنے انٹرویوز ویڈیوز میں جو بار بار بات کی تھی خان نے کہ مجھے جان سے مارنا چاہتے ہیں, وہ بات اس وقت پوری دنیا میں زبان زد عام ہے. بلا شبہ ہے تو بنانا ریپبلک. ابھی اس کی سب سے بڑی مثال آپ کے سامنے بشرا بی, پروسیکیوشن کا کوئی کیس بھی نہیں ان کے خلاف. بشرا بی بی کے اوپر انہوں نے 17 کیسز بنائے تھے, 17, اور بشرا بی بی ان تمام کیسز میں سے یا تو وہ معاملات ختم ہو گئے یا ضمانتیں مل گئیں. اب جو توشہ خانہ پارٹ 2 کیس تھا اس میں ان کی ضمانت ہو گئی ہے. اب جج جس طرح عین وقت پہ کمرہ بند کر کے کھڑکی سے پتہ نہیں بھاگا, دوسرا جلدی میں نکل گیا, تیسرا سننے کو تیار نہیں تھا. یہ تو کہہ رہے وکلا دیر سے پہنچے, میں نہیں مانتا اس بات کو, حالانکہ بشرا بی بی کا سیاست سے تعلق بھی نہیں ہے. لیکن اس میں یہاں پہ لوگوں کو کچھ چیزیں سمجھنی ہیں, اور بڑی اہم چیزیں میں چاہتا ہوں کہ عوام تک, پاکستان کے نوجوانوں سے میں خطاب کرنا چاہتا ہوں, بات کرنا چاہتا ہوں. اور اس میں دیکھیں بڑا اہم معاملہ, لوگ کہتے ہیں خبر آپ کی آتی ہے, اس میں آپ کہتے ہیں سب اچھا ہے. خبر بشرا بی بی کی اب ضمانت ہوئی ہے, اس کی خبر آپ کو دی. اب وکلا چکر پہ چکر لگا رہے ہیں, روپکار جاری نہ ہو, انٹیلیجنس ایجنسیوں کے کہنے پر جج اٹھ کے بھاگ جائے تو بے قصور بشرا بی بی رہا نہ ہو, تو خبر یا تجزیے کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب یہ جو امید کا معاملہ ہے, اب دیکھیں اس میں چاہے اب جیسے چیف جسٹس منصور علی شاہ سینیورٹی میں پہلے نمبر پہ, آئین قانون کے حساب سے وہ چیف جسٹس بنتا ہے, لیکن اگر اسے اگنور کر کے, منیب اختر کو اگنور کر کے یحییٰ افریدی صاحب کو لگا دیا جائے تو امید کا یا خبر کا یا تجزیے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہاں پہ دیکھیں آپ کو جو بات سمجھنی ہے, دنیا کی کوئی تحریک, کوئی نظریہ, کوئی سوچ, کوئی فکر اس وقت تک ناکام نہیں ہو سکتی جب تک لوگ مایوس نہ ہوں. یہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی 1857 سے کرتی رہی, آج تک یہ سوچ
باقاعدہ اب نوجوانوں کے اندر پھیلائی جا رہی ہے کہ خان نے 28 سال کی سیاست میں کیا حاصل کیا. آپ دیکھیں قوم کو جو الیکشن، سیاست، معیشت، قانون، جمہوریت، انسانی کا کوئی پتہ ہی نہیں تھا، انسانی حقوق کا پرواہ بھی نہیں تھی. آج نوجوان اس دھارے میں آیا ہے، پڑھا لکھا نوجوان. یہ ان کے ٹی وی ٹاک شوز میں آپ سنتے ہیں ان کی باتیں، آپ کبھی ان کی فکر کو دیکھیں، ان کے الفاظ کو دیکھیں، پھر اپنی کسی ریڑھی والے کو رو کے پوچھیں، کسی حمام کی دکان پر جا کے بات کریں. آپ کو یہ ساری باتیں میری باتوں سے شاید کم نظر نہ آئیں. آپ کو یہی لگے گا شاید وہ میرے الفاظ بول رہے ہیں. یہ وہ سوچ اور نظریہ ہے جو قوم کے اندر آ چکا ہے. اب یہاں واردات کیا کی جا رہی ہے کہ نوجوانوں کو یہ احساس دلا دو کہ ان کا مستقبل کوئی نہیں رہا، ان کی محنت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ لوگ مایوس ہو جائیں، جد و جہد چھوڑ دیں، غیر یقینی صورتحال بنا دیں اور خوف پیدا کریں. کوئی مثبت رہنمائی کرنے والا کوئی بندہ بچنا نہیں چاہیے. پھر جذباتی اور نفسیاتی مسائل پیدا کیے جائیں اور عملی طور پر بالکل غیر فعال کر دیں. اور یہ سب سے بڑا معاشرے کا بحران ہے، اور یہ بڑی ٹیکنیکل طریقے سے اس وقت ہو رہا ہے، سیاسی، معاشرتی اور معاشی تینوں انداز میں. یہ کسی بھی تحریک کو دبانے کے لیے یہ شہادتیں، جیلیں، قید، ظلم و ستم، تشدد، یہ تحریکوں کو کمزور نہیں کر سکتا. یاد رکھیں یہ جو مایوسی کی واردات ابھی چل رہی ہے یہ بڑی سے بڑی تحریک کو منٹوں میں ختم کر دیتا ہے. اور تحریک انصاف کی قیادت کی دیکھیں بے تحاشا کمزوریاں ہیں، لیکن جو ٹیکنیکل واردات ان کے اوپر ڈالی جا رہی ہے یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا سٹائل. آپ لوگ تاریخ پڑھتے نہیں ہیں، دیکھیں کرتے کیا ہیں. انہیں پتہ ہے 64% نوجوان تحریک انصاف کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اب قوم کے کسی نظریے یا کسی سوچ کو نقصان پہنچانا ہو، ان نوجوانوں کو آپ ٹارگٹ کریں. ابھی ایک ٹارگٹ تو یہ دیکھیں 11 مہینے انہوں نے سائبر کرائم کے اختیارات کو فعال کیا، جو نیشنل سائبر کمیٹی بنائی کہ جی سرکاری شخصیات اور ریاستی اداروں کے خلاف پروپیگنڈا پہ 5 سے 15 سال قید ہو جائے گی، سزا ہو جائے گی. مجھے پتہ ہے آپ لوگ اس چیز سے نہیں گھبراتے. پہلے انہوں نے بڑا کچھ کیا، آپ آئی ڈیز بدل لیں گے، کوئی اور کر لیں گے، اپنا کام جاری رکھیں. عوام اس چیز سے نہیں ڈرتی. خطرہ کس چیز کا ہے، تشویش کس چیز کی ہے، وہ آپ نے سمجھنے ان کا منصوبہ. یہ جو ٹیکنیکل واردات ہے، اگر آپ 10 منٹ بیٹھ کے اس ویڈیو کو 2 دفعہ سنیں، اپنے دماغ میں سوچیں کہ انہیں ہر رہنما، چاہے وہ کے پی کا ہو، پنجاب کا ہو، گلگت بلتستان کا ہو، وفاق کا، اسلام آباد کا، اسے اتنا مشکوک کر دیا جائے کہ ان میں سے کوئی ایک شخص بھی اس قابل نہ رہے کہ وہ عوام کو لیڈ کر سکے، عوام کو موبلائز کر سکے، احتجاج کر سکے. آپ نام گن کے دیکھیں، ہر وہ شخص تحریک انصاف کو جو احتجاج کی صلاحیت رکھتا ہے انہوں نے اس کی تباہی پھیر کے رکھ دی. چاہے وہ شیر افضل مروت ہو، علی مین گنڈا پور ہو، شہریار افریدی ہو، پنجاب کی ساری قیادت ہو، اسلام آباد میں ہو، بیرسٹر گوہر ہو، عمر ایوب ہو، رؤف حسن ہو، پارلیمنٹ کے تمام پارلیمنٹیرین. کوئی ایک بندہ مجھے بتا دے جس پہ آپ کہیں جی ہمیں اس پہ ٹرسٹ ہے. انہوں نے بڑا تھنک ٹینک بنا کے باقاعدہ انداز میں، اور پھر نون لیگ، پیپلز پارٹی، ان کا چھوٹا موٹا سوشل میڈیا بھی اس میں اپنا بھرپور کردار ادا. ابھی تو انہوں نے 500-700 آئی ڈیز بھی بنائی ہیں جو ہر اس کے نیچے آ کے کمنٹ کرتے ہیں، میں نے ساری چیک کی. ابھی دیکھیں یہ جو پریس کانفرنسز کر کے لوگوں پر پہلے الزامات لگائیں، یہ جو چھوڑ کے چلے گئے تھے پارٹی ان سے، پھر یہ زین قریشی کا واقعہ ہوا، اس کی آڑ میں شاہ محمود قریشی کو رگڑا لگانا شروع کر دیں جو 15 مہینے سے خان کے ساتھ جیل میں بیٹھا ہوا، اس کو اتنا رگڑیں کہ لوگوں کا اس پہ بھی وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ مان جائے. پھر تحریک انصاف کا جو احتجاج والا ایک ہی بندہ علی مین گنڈا پور ہزاروں لوگوں کو لے کر آتا، لاکھوں لوگوں کو لے کر آتا تھا، اسے ایجنٹ قرار دے دیں. بلا شبہ بلنڈر اس نے مار دیے 4 اکتوبر کو. اب اگلی واردات میں دیکھیں کہ جو حمایت کرنے والے تحریک انصاف کے آپ کو نظر آئیں، آہستہ آہستہ ان کا بیانیہ بدلایا جائے، چاہے وہ یوٹیوب پہ ہوں، فیس بک پہ ہوں، ٹویٹر پہ، جہاں بھی ہوں. اور ان کا اگلا ٹارگٹ کون ہو، علیمہ خان ہو، بشرا بی بی ہو، اعظم سواتی ہو، ایسے لوگوں کو پکڑ لیں، نورین خان پہ لگا دیں. پھر یہ لوگ اس کے بعد عمران خان پہ پہنچ جائیں گے. یہ میں آپ کو بڑی تفصیل سے سمجھا رہا ہوں. خان کی قید تنہائی میں کمیونیکیشن لائن کیوں عوام سے کاٹی گئی، تاکہ یہ سارے معاملات اتنے زیادہ کنفیوز ہو جائیں، اور یہی ان کی سب سے بڑی واردات ہے. دیکھیں یہ قاضی فائز مورا ہو سکتا ہے، نواز شریف ہو سکتا ہے، زرداری ہو سکتا ہے، بلاول ہو سکتا ہے، سردار سکندر سلطان راجہ ہو سکتا ہے، سب لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو اصل ہاتھ ہے جمہوریت کے قتل میں، یہ آپ کو دستانے پہنے ہوئے جو ہاتھ نظر آتا ہے، جو دماغ ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے. اسے سمجھنے کی کوشش کریں. یہ بہت فنکار لوگ ہیں. یہ 77 سال سے انہوں نے قوم کو ایسا شیعہ سنی کے فسادات میں الجھایا کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آیا تھا. خیبر پختونخوا میں جو واردات ہوتی رہی، بلوچستان میں جو ہوتی رہی، گلگت میں ہوتی رہی، آزاد کشمیر میں ہوتی رہی، ساری زندگی ہم لوگ اس پہ یقین کرتے رہے. تو یہ ان کی بڑی ٹیکنیکل واردات ہے. میری نوجوانوں سے اپیل ہے کہ باخدا عصر کے وقت روزہ نہ توڑیں. یہ چند لوگ جنہوں نے غلطیاں کی ہیں تحریک انصاف کے رہنماؤں میں، اب یہ لوگ آپ کے پاس دوبارہ جڑنے کے لیے، اعتماد کے لیے آئیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں. ان کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے. اگر یہ بھی پیچھے ہٹ کے آپ بھی مایوس ہو گئے تو خان جیل سے نہیں نکل سکتا. یہ میری بات یاد رکھیے گا، یہ میری بات یاد رکھیں. معجزات اللہ کرتا ہے، لیکن اگر آپ لوگوں کا دباؤ اور آپ لوگوں کا تعاون اس میں نہ شامل ہوا تو کوئی دنیا کی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی. 2 سال 6 مہینے سے آپ لوگ لڑ رہے ہیں اور اب یہ معاملہ حل کے قریب پہنچ چکا ہے. تو اس لیے اپنی ہمت جمع کریں.
جو لوگ بھی کہتے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس سے کیا ہوگا، ہمارے بدلتی ہیں، بدلیں گی انشاءاللہ. اپنے اللہ پہ یقین رکھیں، یہ سب کچھ ہوگا. اگر آپ کو اس سے مایوسی ہو کبھی تو پھر تھوڑی سا قرآن سے رہنمائی لے لیا کریں، کوئی تاریخ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. لیکن یہ نوجوانوں سے میری اپیل ہے خاص طور پر دیکھنے سننے اور جن لوگوں کو اگر پھر بھی اگر بہت مایوسی ہو، وہ سمجھتے ہیں وہ نہیں ٹھیک ہو سکتے، تو برائے مہربانی آپ ٹویٹر چھوڑ دیں، آپ یوٹیوب دیکھنا چھوڑ دیں. اب دیکھیں یہ ایئر بار کے ڈرامے آپ کے لیے لگے رہتے ہیں سارا دن، دیکھیں ہندوستان کے کلپس لگے ہوئے ہیں، وہاں پہ اپنا ٹائم لگائیں جتنا مرضی. یہ تحریک انہی لوگوں کے لیے جنہوں نے اس میں اپنا تن من دھن 19 گھنٹے میں اس وقت بخار کی بڑی سخت تکلیف میں ہوں، لیکن میں آپ لوگوں سے اسی لیے کہوں کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ نوجوان بچے جو ہے وہ کس طرف جا رہے ہیں. ان کے ذہن میں یہ چیز آ رہی ہے پتہ نہیں ہم ہار گئے، پتہ نہیں اب یہ چیف جسٹس اگر یہ آفریدی آ گئے تو کیا ہوگا. کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ یقین کریں. 26ویں ترمیم، یہ چیف جسٹس، یہ سارے مائنر چھوٹے چھوٹے پارٹس ہیں. بس آپ لوگ اپنی خاطر جمع رکھیں اور اللہ پہ بھروسہ رکھیں. اللہ انشاءاللہ بہتر کرے گا. اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.